नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। रिसाइट टुडे के ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में फिर हम एक बार एक ऐसे हीरे को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज मुल्क में तारीख़ के औराक को छानते हुए हमें नई मालूमात फराहम करने की कोशिश की है। जी हाँ, हम एक ऐसे वफ़ादार शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसने अपने इल्म दोस्ती की वफ़ा की लाज रखी है। मेरी मुराद इस्माइल वफ़ा। इस्माइल वफ़ा साहब, सबसे पहले आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। जी सर, बहुत शुक्रिया। और हम आपको आपकी इस किताब के लिए रफ्तगान के गुलाब चेहरे के इब्तिदा के लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं जी। और आगे के लिए भी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं चाहूँगा कि आपका मुख्तसरन तारुफ हमारे नाज़रीन, हमारे दर्शकों तक आ जाए तो हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं रिसाइट टुडे चैनल का जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का मौका इनायत किया। मैं अपने तारुफ में बताता चलूँ कि इससे पहले जो है मेरी कई किताबें मंज़र-ए-आम पर आईं, लेकिन ये तमाम किताबें तालीफ़ के ज़ुमरे में शुमार की जा सकती हैं। कि मेरी ये कोशिश थी कि सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि हमारी ज़बान में मवाद नहीं है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की और मुख्तलिफ़ जो है क्विज़ की किताबें मैंने तैयार की। सहाफ़त क्विज़ है, उसके अलावा जनरल नॉलेज 2017 की एक किताब है, उसके अलावा 2018 की एक ईयर बुक है, 2019 की है, 2020 की है। इस तरह अलग अलग साल के ईयर के मुताबिक जो है जो इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स से मुतालिक मैंने सवालात अख़ज़ किए थे और उस पर जो है किताबें मुहैया की थीं। इस सिलसिले में बताता चलूँ कि मेरी जो किताब थी जनरल नॉलेज 2017, जिसे जो है मोहम्मद यूसुफ़ तर्जुमान उर्दू के जो एडिटर हैं उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ शाये किया था। तो उस किताब का जो इफ्तिताह था, प्रकाश जावड़ेकर जो उस वक्त मिनिस्टर थे, उनके हाथ से भिवंडी बुक फेयर में उसका इजरा हुआ था। उस किताब की अहमियत ये थी कि हमारी ज़बान में इंडिया में पहली ईयर बुक थी, वो तसनीफ़ है जी। तो यही मेरा अपना छोटा सा तारुफ़ है। उसके अलावा अगर मैं मेरे पेशे की बात करूं तो मैं तदरीस से वाबस्ता हूं और मेरी तालीम की जहां तक बात है तो मैंने तारीख़ से एमए किया है। इसका मतलब है आपको तारीख़ से इश्क है। जी। अच्छा, इसी इश्क की बदौलत हमारे पास ये रफ्तगान के गुलाब चेहरे, क्या उसी का शाखसाना है? जी, उसी का नतीजा है। जी, उसी का नतीजा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आमतौर पर जो तारीख़ लिखी जाती है वो उस शख्सियत के मुताल्लिक़ जो है उसकी तमाम मालूमात दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने जो एक मवाद ढूंढा है वो बिल्कुल अलग है। मैं नाज़रीन को बता दूं कि इस्माइल वफ़ा साहब ने जो उन्वान लिखा है या जो मवाद आपके सामने पेश किया है वो है मुख्तलिफ़ मुस्लिम शख्सियात के ऊपर डाक टिकट। जी। हम आमतौर पर किसी शख्स की मालूमात लेते हैं तो उसकी शख्सियत, उसका पेशा, उसका काम, उसका हुनर और उसकी मौत तक के हम तस्करा करते हैं। लेकिन इस्माइल वफ़ा साहब ने एक अनोखा कदम उठाया है। आपको ये ऐसी शख्सियत जो मुस्लिम शख्सियत है हिंदुस्तान में और उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये यूनिक ख़याल, ये अनोखा ख़याल, ये अछूता ख़याल आपको किस तरह से आया? सबसे पहले मैं बता दूं सर कि मैं ये चाहता था कि तारीख़ में, ख़ास तौर पर उर्दू में, मैं तारीख़ में कोई ऐसा काम करूं जो कि यूनिक भी हो और नहायत अहम भी हो। तो मेरा ये ख़्याल था कि इस सिलसिले में मैं भारत की तामीर में, भारत की तरक्की में मुसलमानों का जो रोल है, उनका जो किरदार है, उसको बाहवाला साबित करूं। अब क्योंकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, इस लिहाज से ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर मैं जो भी बात करूँ तो तारीख़ के माखज़ के हवाले से बात करूँ। बिल्कुल। यानी मैं हवा में बात नहीं कर सकता। तो फिर ये बात आई कि मैं एक पैमाना बनाऊँ कि उस पैमाने पर तमाम शख्सियात को यानी मैं उसमें जमा करूँ। तो मेरे सामने कई चीज़ें थी कि जैसे अगर हम अवार्ड की बात करें तो पहले मैंने सोचा कि जितने पद्मा अवार्ड ही जितने मुस्लिम हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। लेकिन फिर उसमें ये बात भी आ जाती है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी हैं जो कि
اس کا یعنی انعام کے حقدار تھیں، لیکن ان کے زمانے میں ان کو کسی بھی قسم کا انعام نہیں مل سکا. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ تلاش کرنے کی شروعات کی کہ گورنمنٹ کے ہی ریکارڈ سے میں گورنمنٹ کے ریکارڈ سے مسلمانوں کا جو ہے جو کنٹریبیوشن ہے اس کنٹریبیوشن کو سامنے لاؤں. تو پھر اسی تگوداؤں میں مجھے ڈاک ٹکٹ کا خیال آیا، اور ڈاک ٹکٹ کا خیال اس طور سے آیا کہ میں جو ہے خط و کتابت میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور مختلف ادبا سے مختلف شعراء سے میری خط و کتابت رہی ہے. تو اس لیے جو ہے جو ڈاک ٹکٹ کا جو موضوع ہے میرے لیے نیا نہیں تھا. لیکن جب یہ یونیک خیال مجھے آیا تو پھر میں نے شروعات کی ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کی. کچھ ڈاک ٹکٹ جمع بھی کیے، لیکن پھر جب میں نے محکمہ ڈاک کے مختلف جو کیٹلاگ ہیں اس کے کیٹلاگ کا جب میں نے مطالعہ کیا تو وہاں سے میں نے ایک لسٹ بنائی. جب سے ڈاک ٹکٹ کی شروعات ہوئی تو یہ آپ کو میں بیچ میں روک رہا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں، یہ ڈاک ٹکٹس تو آپ کو ڈاک ٹکٹ آفس سے بھی مطلب مدد ملی اس کے لیے؟ جو پورا کیٹلاگ موجود ہے یعنی انٹرنیٹ پر ان لوگوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، تو یہ پورا کیٹلاگ اسی میں آن لائن موجود ہے. اس میں پورے کیٹلاگ میں صرف ایک شخصیت جو بیگم اختر کا جو ٹکٹ ہے، تو بیگم اختر کا ٹکٹ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ان کا رد کر دیا گیا تھا، لیکن اس سے متعلق جو ہے انٹرنیٹ پر تصاویر موجود ہیں، اور جو کلیکٹرس ہیں ہمارے جو مختلف ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ٹکٹ بھی موجود ہیں. اچھا، آپ نے تو یہ پورے ڈاک ٹکٹ کا، آپ کے پاس بھی ایسے ڈاک ٹکٹ موجود ہے جن کی اس میں بہت سارے میرے پاس ہیں. اچھا، کچھ نہیں ہے اس میں. اب تک کے کتنے مسلم شخصیات پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے؟ ابھی تک تو تقریباً 70 شخصیات ہیں جن پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. اس میں ایک شخصیت جو ہے ہمارے اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، کیونکہ وہ ترکی کے ہیں اسی لیے ان کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ میرا جو لکش تھا تو وہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہے ثابت کر اس میں بتانا تھا. اب ایک بات میں جب ڈاک ٹکٹ اور محکمہ ڈاک کی بات نکلی ہے تو اس میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارا جو ملک ہے بھارت تو الحمدللہ سیکولر ملک ہے، اور جو اس کا جو محکمہ ڈاک ہے وہ بھی سیکولر ہے. اس میں کسی بھی مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی ڈاک ٹکٹ جاری نہیں کیا جاتا، لیکن کارناموں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ جتنے کارنامے جس نے انجام دیے ہیں ان کارناموں کی بنا پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر جب میں نے اس کو کلیکٹ کرنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری شخصیات مجھ کو ایسی بھی ملی جن پر ڈاک ٹکٹ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ہنوز جاری نہیں ہوا ہے. جیسے جسٹس محمد ہدایت اللہ جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ان کا ٹکٹ جاری نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ مخدوم محی الدین وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے. یہاں تک کہ تلنگانہ کی جو تحریک چلی اس میں وہ پیش رہے. تلنگانہ بننے کے بعد حیدرآباد میں ان کا مجسمہ بنایا گیا لیکن ڈاک ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا. تو یہ ان کے اوپر ڈاک ٹکٹ جاری ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو خواجہ عبدالحمید ہیں جو سپلا کمپنی کے بانی ہیں ان کے اوپر بھی ڈاک ٹکٹ ہونا چاہیے. اس طرح بہت ساری شخصیات ہیں جن پر ہنوز ڈاک ٹکٹ جاری نہیں ہوا ہے. تو جو پیمانہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پیمانے پر جو ہے اور بہت ساری شخصیات آنی چاہیے تھی، لیکن یہ لمیٹیشن کی وجہ سے، جیسے میں میری لمیٹیشن بتا رہا ہوں، اس لمیٹیشن کی وجہ سے میں صرف اس میں 69 شخصیات کو ہی شامل کر سکا. تو یہاں پر دیکھ رہے ہمارے اسماعیل وفا صاحب یہ بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی جی، اس وجہ سے ورنہ بے شمار شخصیات مسلمانوں کی گزری ہے ہندوستان کے اندر جن کا ڈاک ٹکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی ایک قید ہے، کسی ایک لمٹ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں. بہرحال ان کے کارنامے سے، ان کی شخصیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کس شخصیت کے ٹکٹ کو حاصل کرنے میں دقت محسوس ہوئی؟ جہاں تک اگر معلومات کی میں بات کروں تو یہاں پر پروفیسر سید محمد ضامن علی ضامن جو ہیں ان سے متعلق جو ہے معلومات حاصل کرنا میرے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ان سے متعلق جو ہے بہت ہی مختصر، جہاں بھی میں پڑھا بہت ہی مختصر ان سے متعلق لکھا گیا. یہاں تک کہ سید اعجاز حسین صاحب کی جو کتاب تھی تو اس میں بھی مجھے ان سے متعلق معلومات ملی، اور دیگر ان کے جو ہم عصر ہیں ان سے متعلق ان کی کتابوں سے پھر میں نے وہاں سے جو ہے معلومات اخذ کی. اس میں بھی بڑی مشکل پیش آئی
کیونکہ اس وقت کی کتابیں اور خاص طور پر اردو کتابیں حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ انگریزی کتابیں تو بآسانی مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر ادھر ادھر لائبریریوں میں، لیکن ہمارے یہاں اردو کی کتابیں حاصل کرنا جو ہے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے اتنی پرانی اور خاص طور پر جو شاعری کی کتابیں ہیں تو وہ تو مقبول ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کے پاس مل جاتی ہیں، لیکن ہم آپ بیتی کی بات کریں اور اگر جو غیر ادبی جو چیزیں ہیں، یعنی جو غیر افسانوی ادب ہے، غیر افسانوی ادب میں خاص طور پر ان سے متعلق معلومات نہیں ملتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ کے غور کر رہا ہوں کہ ایک ٹکٹ ایسا ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل شخصیت کا اثر ہے، جیسے یہاں پر ہے ہمارے یہاں اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل، جی، تو ایک ٹکٹ پر 2 شخصیت، جی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ وجہ ہے کہ جو کاکوری کا جو معاملہ ہوا تھا، کاکوری سازش کی بات، جی، وہاں کی جو بات کی گئی تھی، تو اس میں یہ دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں نے جو ہے کارہائے نمایاں اس وقت انجام دیے تھے، اسی وجہ سے ان دونوں کا ٹکٹ ایک ساتھ جو ہے ڈاک ٹکٹ پر وارد ہوا۔ ہاں بالکل، یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ ہی کاکوری ریلوے اسٹیشن کو اڑانے کی جو سازش کے الزام میں گورنمنٹ نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے انہیں جیل کی سزا سنائی تھی۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ کس فیلڈ سے زیادہ انتخاب کیا گیا ہے؟ اس میں زیادہ تر جو ہے فلم اور ادب سے متعلق اور جو سیکولر فیلڈ ہے، یعنی کہ گانے بجانے اور فلم سے متعلق زیادہ اس میں شخصیات شامل کی گئی ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی ایسی قید نہیں ہے، ہاں، اس میں کسی قسم کی ایسی قید نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس پر توجہ دی کہ جیسے کس فیلڈ میں زیادہ ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم سے متعلق افراد زیادہ ہیں، کیونکہ بھارتی فلم انڈسٹری میں مسلمانوں کا بھی بہت اہم رول رہا ہے۔ مسلمانوں کا تو ہندوستان کی ایک فیلڈ میں بہت رول رہا ہے۔ بہرحال میں ایک سوال اور رہوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے انہیں ٹکٹ میں، لیکن ایک یہاں سوال ہے ہمارے سامنے کہ یہاں پر علامہ اقبال کے تعلق سے بھی ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ انہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، جی، ہے نا، لیکن ان کا ڈاک ٹکٹ علامہ اقبال کی شخصیت کو بہت غلط سمجھا گیا، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ جو پروپیگنڈا پاکستان کی طرف سے کیا گیا اقبال سے متعلق، علامہ اقبال سے متعلق، تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 1930 کا جو اجلاس تھا، 1930-31 کا جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے پیش کیا تھا، یعنی ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک خیال پیش کیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے دا ٹائمز جو لندن کا پیپر تھا، اس کو انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ میرا اس خیال کو بہت غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے، میں یہاں پر اس الگ اسٹیٹ کی، یعنی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں جس طرح کی وکالت کی جا رہی ہے، میرے نام کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، انہوں نے دا ٹائمز کو خط لکھا تھا، اور وہ بھی ریکارڈ میں موجود، یعنی جو ریکارڈز ہیں مختلف، اس میں وہ خطوط موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ جب 1940 میں جب قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی، تو اس قرارداد پاکستان کے بعد 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا، اور 1940 میں قرارداد پاکستان جو منظور کی گئی۔ اب جب وہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی تو اس وقت اگر علامہ اقبال یہ جو خیال پاکستان کے اگر بانی ہوتے تو اس وقت ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا، ان کا تذکرہ کیا جاتا، ان کو یاد کیا جاتا، ان کو دعائے مغفرت کی جاتی، یا کہیں نہ کہیں ان کا ذکر کیا جاتا، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں، یعنی جو قرارداد پاکستان کے جو منظوری کا جو معاملہ ہے، اس میں کہیں بھی علامہ اقبال کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا گیا، یعنی ان لوگوں کو خود بھی پتا تھا کہ علامہ اقبال کا اس میں رول نہیں ہے۔ لیکن پھر آزادی جب مل گئی تو پاکستانیوں کو ایک توجیہ چاہیے تھی، یعنی ان کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا پھر ایک کہنا چاہیے ان لوگوں کو ایک توجیہ کی تلاش تھی، اور اس توجیہ کی تلاش میں ایک نرم چارہ ثابت ہوا علامہ اقبال، کہ ان کو پر پورا یعنی یہ کر دیا گیا کہ وہ جو ہے بانی پاکستان یا نظریہ پاکستان کے بانی ہیں، اس طرح کی بات کی۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال جن کا بہت ہی مشہور ہندوستانی نغمہ، جی بالکل، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ڈاک ٹکٹ کے حقدار تھے، اور ہندوستانی حکومت نے بلا مبالغہ سیکولر ازم کو پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعر لکھا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کا، فوٹو کی بجائے یہ شعر، جی، تو ان کی تصویر کی بجائے ان کا 4 مصرع کیوں لکھا ہے؟ اس کا کوئی وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے زمانے میں ایک مشہور شاعر بھی رہے. انہوں نے جو ہے شعر کو اور جو شاعری کو انہوں نے پیٹرونیج، انہوں نے جو ہے اولیت دی اور اس کو جو ہے قدردانی عطا کی. اور بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بتاتے چلوں کہ وہ مغل حکومت کے آخری تاجدار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے تھے، اور ایک خاص بات یہ کہ وہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ شاید وہ اس مغل حکومت کے آخری تاجدار رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم کی قدردانی سے پہلو تہی نہیں کی. وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے علم کی قدردانی کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ شعر و شاعری میں بھی. اور جو اس وقت کے اساتذہ تھے، شعراء تھے، تو ان کو جو ہے اولیت دی گئی، ان کو جو ہے اعزاز و انعامات سے نوازا گیا. یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ اب جو ہے دولت جا رہی ہے تو اس کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھا جائے، بلکہ انہوں نے لٹانے پر جو ہے اس کو اولیت دی. اور اس میں جتنی شخصیات ہیں، یہ تمام کے تمام شخصیات اپنے آپ میں ایک دم دریا دل تھیں. یعنی ہر ایک نے جو ہے دل کھول کر جو ہے بھارت کی خدمت کی، اور اپنے تئیں انہوں نے اپنی فیلڈ میں بہترین کام کیا. اسی لیے گلاب چہرے رفتگان کے، جی میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گلاب چہرے ہیں، جو ہماری تاریخ کے گلاب چہرے ایسے ہیں جن کی خوشبو، جن کی مہک آج تک ہمارے ہندوستان کو معطر کر رہی ہے. اچھا وہ اسماعیل وفا سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹکٹ آپ نے جمع کیے ہیں اور اس کی ایک کتابی شکل دی ہے، تو یہ کس سن سے لے کے کس سن تک ایسے کچھ؟ جی اس میں ہے نا کہ جیسے جب بھارت کی آزادی سے پہلے، کیونکہ ہمارے یہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی، تو برٹش گورنمنٹ میں جو ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا تو اس میں وہاں کے راجہ اور ملکہ وغیرہ کی تصویریں ہوتی تھی. بھارت کی آزادی جب ملی 1947 میں، 1947 سے لے کر کے 1952 تک کے 1951-52 تک کے اس پر کوئی ٹکٹ، یعنی اس پر کوئی تصویر وارد نہیں ہوئی. یعنی اس پر جو ہے کچھ ایسے نشانیاں وغیرہ ہوتی تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن پھر 1952 سے 1951-52 سے اس پر تصاویر آنی شروع ہوئی. یعنی ہندوستانی گورنمنٹ بننے کے بعد تصاویر آنی شروع ہوئی. اور جو سیریز تھی اس میں یہاں سے جو سیریز شروع ہوئی ہے سینس آف انڈیا، اس میں جو سیریز تھی تو اس میں 2 شخصیات تھیں، اس میں غالب اور کبیر، ان دونوں کا اس میں شمار تھا. اور اس وقت سے لے کر کے ابھی 2020 تک کے جتنی شخصیات پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے وہ تمام شخصیات اس میں شامل ہیں. یعنی ابھی تک کے پوری ہسٹری کا ڈاک ٹکٹ کے ذریعے احاطہ کیا گیا. یہ آپ نے بہت ہی بڑھیا کام کیا ہے، اس کے لیے ریسائٹ ٹوڈے ٹیم ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے. اچھا، اس ڈاک ٹکٹ کو کتابی شکل دینے کا خیال کیوں کر اور کیسے آیا؟ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سر کہ مجھے یہ تلاش تھی کہ میں ماخذ کو اہمیت دے کر کے اس طرح کی بات کروں. تو جب میں نے دیکھا کہ ڈاک ٹکٹ ایک بہترین ماخذ ہو سکتے ہیں، تو اس ماخذ کا استعمال کرتے ہوئے میں نے جو ہے اس کو ایک پیمانہ بنایا. پیمانے کی بنیاد پر میں نے ایک لسٹ بنائی، اور اس لسٹ میں جتنی شخصیات آئیں ان شخصیت کے تعلق سے ہر ایک شخصیت سے متعلق میں نے ریسرچ کی. ان سے متعلق جتنی چیزیں تھیں ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. اس میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جن سے متعلق جو ہے اردو اخبارات میں، اردو رسائل میں بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مقالے اس میں موجود ہیں، لیکن میں نے کچھ ایسا یونیک پیش کرنے کی کوشش کی. جیسے بھی غالب کے تعلق سے میں نے لکھا ہے کہ غالب کی اہمیت اس طور سے بھی ہے کہ جب ابھی جدید بھارت کی جو تاریخ ہے رام چندر گوہا نے لکھی ہے انڈیا آفٹر گاندھی، تو اس کتاب کی شروعات انہوں نے غالب کی مثنوی چراغ دیر سے کی ہے. تو میں نے اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ آج بھی غالب ویلڈ ہے. ہم ان کو اہمیت دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری اہمیت کے محتاج ہیں، بلکہ پوری دنیا غالب کو اہمیت دے رہی ہے. بالکل. تو یعنی اس طرح کی بات میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ایک دم یعنی ہر معلومات میرے پاس اگر میں پیش کروں تو وہ یونیک رہے. جیسے کہ ٹیپو سلطان کی بات اگر ہم کریں گے، ٹیپو سلطان کی بات جب کرتے ہیں تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے میزائل ٹیکنالوجی جو ہے انڈیا میں جو ہے انٹروڈیوس کی اور اس کو جو ہے متعارف کروایا. تو اس میں اس معلومات کو میں نے اخذ کیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی کتاب سے. انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس کی پوری تفصیل انہوں نے درج کی ہے اس کتاب میں. تو میں نے اس کتاب کے حوالے کے ساتھ اس میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ ٹیپو سلطان کے کیا کارنامے نمایاں اس وقت تھے. تو یعنی اس طرح یہ پوری شخصیات کے کارناموں کو سم اپ کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے.
اس کا مطلب ہے جتنے آپ نے ڈاک ٹکٹ کی شخصیات کو جمع کیے ان کا مختصر تعارف بھی اس کتاب میں ہے. مختصر نہیں اور زیادہ. ہاں جی. یعنی یہ جو ڈاک ٹکٹ ہمارے یہاں پر اسماعیل وفا سر نے یہاں پر ہمارے کتابی شکل دی ہے تو صرف ڈاک ٹکٹ نہیں ہے, ان کے تعلق سے, ان شخصیات کے تعلق سے انہوں نے معلومات بھی دی ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اسماعیل وفا صاحب نے اس کتاب کے ساتھ واقعی وفا کیا ہے اور بڑی بڑی کتاب ہے, ہمارے معلومات میں اضافہ کر سکتی ہے. کبھی ایسی شخصیت کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کیا جس کے تعلق سے بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن آپ ان کی معلومات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے؟ کسی شخصیت کے تعلق سے آپ کو بہت تلاش بسیار کرنا پڑے؟ جی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ پروفیسر سید محمد ضامن علی ضامن صاحب, ان سے متعلق جو ہے بہت مشکل سے مجھ کو ان سے متعلق مواد ملا. اور اس کے بعد دوسری شخصیت آتی ہے وائقہ محمد بشیر کی. وائقہ محمد بشیر ملیالم ادب کا بہت درخشندہ ستارہ ہے, لیکن ان سے متعلق اردو میں مواد بہت کم ملتا ہے کہ جیسے کیونکہ زبان کا فرق ہے اس لحاظ سے جو ہے جو تراجم بھی ہوئے تو تراجم ان کی کہانیوں کے ہوئے, ترجمے جو ہوئے ان کی کہانیوں کے ہوئے, ان کی شخصیت پر نہیں جو ہے ان کے جو سوانحی خاکے ہیں. اور یہ ہماری زبان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں سوانحی حالات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, نہ جانے کیوں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر سوانحی حالات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے تو بہت کم دی جاتی ہے. چلیے اب میں بھی چاہوں گا کہ میرے علم میں اضافہ ہو, میرے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہو کہ یہ ویقوم عبدالقادر, ان کی مختصر تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں. ویقوم عبدالقادر جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے تو ویقوم عبدالقادر کا تعلق جو ہے یہ جنوبی ہند سے تھا اور یہ ایک نوجوان تھے. اور اس وقت جو ہے جب بھارت کی جنگ آزادی چل رہی تھی اور بھارت کی آزادی سے متعلق جو ہے مختلف افراد اس میں لگے ہوئے تھے تو اس میں ویقوم عبدالقادر نوجوان تھے اور نوجوانی میں ہی انہوں نے ملیشیا اور انڈونیشیا اس طرف کا سفر کیا تلاش روزگار کے لیے. لیکن اسی دوران انہوں نے انڈین نیشنل آرمی کا ونگ جوائن کیا وہاں پر, اور وہاں سے ونگ جوائن کر کے وہ واپس انڈیا آئے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ واپس انڈیا آئیں گے تو یہاں پر بھارتی حکومت کی انہیں جاسوسی کرنا تھی اور بہت سارے جو ایسے کام تھے ان کو وہاں پر یہاں انجام دینے تھے. لیکن پھر وہ واپس انڈیا بھی آئے اور اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہ انڈیا آئے اور انہوں نے یہاں جاسوسی کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ سب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سخت سزائیں دی گئی. اس میں ان کو بھی پھانسی ہوئی اور رمضان مہینے میں ان کو پھانسی ہوئی تھی. تو یہ جو ہے آخر دم تک جو ہے اس پر مطمئن تھے کہ اگر میری شہادت ہو رہی ہے, اگر میری موت ہو رہی ہے تو میری وطن کی خدمت کرتے ہوئے ہو رہی ہے. تو ایسے ہی بہت ساری شخصیات کا مختصر تعارف ہے اس کتاب میں. سائنس اپنے تاریخ کے جو طالب علم ہیں اور مختلف کورس جیسے نیٹ کا ایگزام ہے, جی ای کا ایگزام ہے, یو پی ایس سی ایم پی ایس سی ایگزام کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اور تاریخ کے اساتذہ کے لیے اور ہم جیسے اساتذہ کے لیے بھی یہ کتاب ہمارے لیے بہت مددگار ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ رفتگاں کے گلاب چہرے اس کتاب سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. ہم اسماعیل وفا صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ ریسائٹ ٹوڈے پر آپ آئے اور مختصراً جو ہے اپنا تعارف اور کتاب کے تعارف کے ذریعے ہمارے ناظرین کے بھی چہرے گلاب کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے ہم پھر ایک ایسی باصلاحیت شخصیت سے آپ کا تعارف کرائیں گے, آپ کی ملاقات کرائیں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے ریسائٹ ٹوڈے. خدا حافظ.